बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, आज मैं आपको उर्दू की 11वीं किताब में से गज़ल नंबर 1 जो कि मीर तकी मीर की है उसकी तशरीह करवाऊँगी। सबसे पहले मीर तकी मीर का मुख्तसरन तारुफ़ पेश करती हूँ। मीर तकी नाम और मीर तखल्लुस था। 1723 में आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद एक दरवेश इंसान थे। वालदा बचपन में इंतकाल कर गईं और अभी 12 साल के थे कि वालिद भी फौत हो गए। और फिर ज़िंदगी की मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ तो मरते दम तक जारी रहा। जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए तो वहाँ से जब वो लखनऊ चले आए, लेकिन वहाँ भी हालात बेहतर ना पाए तो दिल्ली आकर गोशनशी हो गए और 1810 में लखनऊ में इंतकाल कर गए। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने कसीदा, मुस्नवी, कता, रुबाई और गज़ल में तबाज़माई की, लेकिन बुनियादी तौर पर वो गज़ल गो शायर हैं। छोटी बहर और सादा ज़बान में इनके शेरों में बिलाग की कशिश है। हज़्न व मलाल इनके मिजाज और सोज़ो गदास इनकी गज़ल का अहम जुज़ है। दर्द व गम की सच्ची तस्वीरें इनके कलाम में नज़र आती हैं। बेसाख्तगी, रमज़ो इमा और मुसीकियत मीर की गज़ल की नुमायाँ खसूसियात हैं और इनकी अज़मत को गालिब समेत सब शोरा ने तस्लीम किया। गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर है, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहगरी का। जिस शख्स को गरूर तकब्बुर है यहाँ यानी कि इस दुनिया में, ताजवरी बादशाहत का, कल यानी कि जब उसकी मौत हो जाएगी, नोहगरी मातम करना। अब इस शेर का मफहूम यूँ है कि आज जो शख्स अपने तख्त व ताज पर गरूर कर रहा है, कल उसके सरहाने खड़े हुए लोग उसकी मौत पर रो रहे होंगे। शायर ने इस शेर में दुनिया की बेसबाती और इंसानी इक़्तिदार की नापायदारी का जिक्र किया है और ये बताया है कि दुनिया में इंसान का क़याम आर्जी और वक्ती है, मगर वो अपनी नासमझी और गफलत के सबब इस दुनिया को एक मुस्तकिल ठिकाना समझ लेता है और इस बात पर इतराना शुरू कर देता है कि वो हमेशा जो है इस दुनिया में रहेगा। और ख़ास तौर पर ऐसा आदमी जिसे ज़रा सा ओहदा मिल जाए या कोई मर्तबा मिल जाए, तख्त व ताज का वाली बन जाए, तो वो अपनी तख्त, ताकत, माल असबाब और मनसब पर बेजा फ़ख्र और गरूर करने लग जाता है और फिर वो अपनी औकात और आकबत को भूल कर कमज़ोर और नादारों को हकीर समझने लगता है। शायर ने ऐसे मगरूर और मुतकब्बर इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि ये दुनिया फ़ानी है और इन चीज़ों पर गरूर ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता और मौत भी अटल है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में सूरत अल इमरान में आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तो फिर इन फ़ानी चीज़ों पर गरूर कैसा। अब देखा जाए तो हर शायर की तरह मीर भी अपनी अहद का तर्जुमान है और इस हकीकत पर जो वो ज़ोर दे रहा है तो इसके अपने मुशाहिदात भी हैं। मीर का अहद पुरअशोब दौर था। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद नादिर शाह के हमलों और जाटों मुरहटों की लूट मार से मुग़लिया सल्तनत तबाह हो चुकी थी और अवाम के जानो माल महफूज नहीं रहे थे। चुनांचे इससे जो मायूसी की कैफियत पैदा हुई, इससे शायर के दिल में दुनिया की बेसबाती और मौत का एहसास बढ़ गया। मीर के दौर में जब इक़्तिदार पर कब्ज़े के लिए बादशाहों, शहज़ादों, नवाबों और रईसों के दरमियान जंग होती थी, तो ऐसे मनाजिर जो वो देखने में आते थे कि आज जो ताज तख्त सिजाए बैठे हैं, कल उसकी लाश चौराहे पर लटकती हुई नज़र आती थी और नए बादशाह की ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा था। ऐसी कैफियत को देखकर मीर जो है वो ऐसा कहने पर मजबूर हो गया। तो वो कहता है कि ताज आज जो अपनी बादशाहत पर गरूर कर रहा है, तो कल लोग जो है एक दिन उसके सराहने पर खड़ा होकर मातम कर रहे होंगे। तो फिर ये गरूर जो है वो कैसा। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लूटा राह में यहाँ हर सफरी का। आफाक उफ़क़ की जमा है, कई जहाँ, कायनात, असबाब सामान, जमा पूंजी, सफरी मुसाफिर। अब शायर कहते हैं कि दुनिया एक ऐसा मुसाफिर खाना है
جس سے کسی مسافر کا مال و اسباب کچھ بھی جو بچنا ناممکن ہے۔ جو بھی آیا ہے کچھ نہ کچھ لٹا کر چلا گیا ہے۔ اب شاعر اس کائنات کو ایک مسافر خانہ تصور کرتا ہے۔ یہاں آنے والا کوئی بھی مسافر یہاں سے مال و اسباب ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ ہر مسافر اپنا سامان یہی گنوا بیٹھتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے اپنے سفر کی اگلی منزل عاقبت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا کے مسافر خانے میں رہ کر یہاں کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں یوں گم ہو جاتا ہے کہ اگلی منزل کا خیال ہی گم کر بیٹھتا ہے۔ حتیٰ کہ جب موت آتی ہے یعنی اس منزل سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اگلی منزل کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب شاعر جو ہے اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا تصور دلا کر لوگوں کو سامان عبرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دنیا ایسی جگہ نہیں کہ اسے محبت کی جائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، خواہ سکندر ہی کیوں نہ ہو۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی۔ تو شاعر یہاں پہ انسان کی توجہ دلا رہا ہے اور انتباہ کر رہا ہے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو اپنے مقصد حیات کو بھولنا نہیں چاہیے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اچھی اعمال سے غافل نہ ہو کہ موت تو اچانک آ جاتی ہے اور سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ بس انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر سوچا جائے تو اسباب لوٹنے کے کئی پہلو ہیں۔ انسان کو موت ہی لوٹ لیتی ہے، اچانک آ کر انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ کبھی انسان علائشوں میں آلودہ ہو کر اعمال کھو بیٹھتا ہے اور کبھی آزائشوں اور دنیا کی ترغیبات میں کھو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جی لگا کر عیاشیوں میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ آخرت کے لیے بھی کچھ اسباب کچھ نیکیاں اکٹھی کر کے لے جانی چاہیے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر محبت کے صدمے مراد ہے یہاں پہ، محشر قیامت، داور انصاف کرنے والا، انصاف طلب انصاف چاہنے والا، بیداد گری نا انصافی۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، روز محشر میرا ایک ایک زخم پکار پکار کر اللہ تعالیٰ سے تیرے مظالم کے بارے میں انصاف طلب کرے گا۔ اب اس شعر کا مجازی مطلب اگر لیا جائے تو یہ روایتی شاعری کا ایک نمونہ ہے جس میں آداب عشق کا مضمون جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ روایتی انداز تو یہ ہے کہ عاشق ہر ظلم سہتا ہے مگر شکوہ یا شکایت نہیں کرتا، اور دیکھا جائے تو ہماری اردو غزل میں عاشق ہمیشہ مظلوم اور محبوب ہمیشہ ظالم رہا ہے۔ تو عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شکوہ یا شکایت نہیں کرتا بلکہ محبوب کی جفاؤں پر صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب اس شعر میں شاعر نے محبوب کی بے حسی، اس کی جفا جوئی اور ستم سے باز رکھنے کا کرینہ پیدا کیا ہے۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سچے عاشقوں اور محبت کرنے والوں سے بدسلوکی اور بے مروتی اچھی نہیں۔ عاشق و محبوب کی جفا جوئی اور ظلم سے جو زخم آئے ہیں وہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور وہاں محبوب کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور ظاہر ہے وہاں محبوب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ عاشق کو آداب محبت کے تقاضوں کے تحت شکایت نہیں بلکہ دنیا میں تو وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، وہ محبوب کے ظلم و ستم کے سامنے گردن خم کیے رکھتا ہے، البتہ اسے آخرت میں داور محشر کے انصاف کے تقاضوں سے ڈراتا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اے محبوب، ہمیں سچی محبت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس دنیا یا روز حشر میں تمہیں شرمسار ہونا پڑے۔ اب شاعری میں جو ہے وہ اردو شاعری میں عاشق اور محبوب کی علامتیں گہرے معنوں کی حامل ہیں۔ اس شعر کے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ نیک دل اور اخلاص پیش لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ان پر ظلم کرنے والوں کو قیامت کے دن برے اعمال کی وجہ سے ندامت اٹھانا پڑے گی۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگے شیشہ گری کا۔ کارگے کارخانہ، آفاق کائنات یعنی کہ دنیا، شیشہ گری شیشہ سازی بہت مشکل نازک کام۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ شیشے کے کارخانے کی طرح نازک ہے، یہاں پر ہر قدم جو احتیاط سے اٹھانا چاہیے۔ شاعر نے کائنات کو شیشہ سازی کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے،
وجہ نزاکت ہے۔ شیشے کے کارخانے میں بہت احتیاط سے کام وہ کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے مزدور کا وہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے اور چوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر نے اس مثال سے اہل زمانوں کو عبرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ کائنات میں ہمیں بھی زندگی اتحاد سے گزارنی چاہیے۔ بے راہ روئی یا بے احتیاطی سے ہمارے اندر کا انسان ٹوٹ سکتا ہے، اس کی شکل مسخ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہٹ جانا چاہیے۔ جس طرح ایک شیشے کے کارخانے میں جو کاریگر ہوتا ہے وہ بڑے احتیاط سے شیشہ کاٹتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے وہ خود بھی زخمی ہو جائے گا اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی انسان کو وہ ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے چاہیے، اور سانس بھی آہستہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے زور سے سانس لینے پر بھی کائنات کا نظام شیشہ گری وہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے یعنی بہت ہی احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچا کے چل، یہ سمجھ لے کہ کوئی مینا خانہ باردوش ہے۔ دنیا میں اصولوں اور ضابطوں کے تحت زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ یہاں انسانی نفسیات کا ایک اور نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ محتاط رویہ عین فطرت ہے، اور سوچ سوچ کر قدم اٹھانا اور اعتدال کی راہ پر چلنا سلامتی کا سفر ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی یا عدم توجہ سے معاملہ وہ انسانی بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ایک پہلو انسان کے آپس کے تعلقات بھی ہیں۔ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، اور جو دل کے آپ گینے ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق، والدین کے یا کسی اور کے، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محبت کے رشتے میں بھی چاہیے کہ ہماری بے احتیاطی سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ شیشے اور سانس کے الفاظ بھی توجہ طلب ہیں۔ شیشہ سانس لینے سے دھندلا جاتا ہے، اس طرح ذرا سی بدعمالی کردار کی شفافیت کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی کے راستے میں ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شیشے کا کارخانہ دنیا کے لیے استعارہ ہے۔ شعر اگرچہ سادہ ہے لیکن پرتاثیر ہے، اور اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد حیات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور دنیا ایک خاص در جھاڑی ہے اور اس سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع ہے۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرے۔ اگر کسی غزل کا آخری شعر تو ہو لیکن شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے غزل کا آخری شعر تو کہیں گے لیکن مقطع نہیں کہیں گے۔ تو مقطع کی شرط کیا ہے کہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ اب اس میں جگر سوختہ یعنی کہ جس کا جگر چھلنی ہو گیا ہو، جل گیا ہو، چراغ سحری ایسا چراغ جو ساری رات جلتا رہے اور صبح بجھنے کے قریب ہو، یعنی کہ ایسا شخص جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو۔ ٹک ذرا۔ اب میر کے اندر عشق کی آگ بھڑکی اور اس کا جگر جل کر راکھ ہو گیا، اس لیے اب وہ چند لمحات کا مہمان ہے۔ جس طرح چراغ سحری وہ زندگی چراغ سحری ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو ہوتا ہے، ایسا ایسا چل رہا ہوتا ہے، تو شاعر کی زندگی بھی قریب الاختتام ہے۔ اس طرح اس کی زندگی وہ ختم ہونے والی ہے اور اس کا بچنا محال نہیں، کسی بھی وقت موت اسے آ کے لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے اے محبوب تو سارے گلے شکوے، ناز و عطا اور فخر و غرور بھول کر اپنے چاہنے والے کو ایک بار مل لے، اور اس بیچارے دکھے ہوئے دل والے کی خبر مرنے سے پہلے لے لے۔ اگر یہ مر گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لفظ ٹک وہ میر کا خاکہ وہ پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس آخری شعر میں بہت ہی حزن و ملال، درد و غم اور سوز و داس وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ سب کچھ میر کے کلام کا خاصہ بھی ہے۔ یہ سارے رنگ اس شعر میں بھی ہیں اور اس غزل میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں محبوب کے علاوہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ دانشوروں اور اہل عرفان لوگوں کو زمانے سے اکثر شکوہ ہی رہا ہے کہ زمانے نے زندگی میں ان کی
قدر نہیں کی۔ یہاں مرنے کے بعد قبر پر چراغ جلانے کا رواج ہے۔ زندگی میں انسان کی قدر جو وہ نہیں کی جاتی، اور زندگی میں قدردانی کا دستور ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر شعراء دنیا والوں کو اپنی جو وہ زندگی کی بے ثباتی کا احساس جو وہ دلاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے تھوڑا سا میں آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ شاعری کا جو سوال ہے پیپر میں، اس میں ایک غزل میں سے 3 اشعار آئیں گے اور ایک شعر جو ہے وہ 3 نمبر کا ہوگا، تو 3 شعر 9 نمبر کے ہوں گے اور 1 نمبر غزل کے شاعر کا نام ہوگا، تو ٹوٹل 10 نمبر ہوتے ہیں اس سوال کے حصے میں۔ پہلا سوال پہلا حصہ جو ہے وہ نظم کے بارے میں ہوتا ہے اور دوسرا حصہ غزل کے بارے میں۔ اب ایک شعر جو ہے وہ اس کی آپ کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہر شعر کی علیحدہ تشریح کی جائے، کٹھی بھی کر سکتے ہیں لیکن علیحدہ شعر کی تشریح جو ہے زیادہ مناسب رہتی ہے، اور اس میں آپ اضافی شعر جو ریلیونٹ شعر ہوتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور کسی آیت کا، قرآن کی آیت کا، حدیث کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن کوشش کی جائے کہ جس بھی آیت کا یا کس حدیث کا یا اضافی شعر کا آپ ذکر کریں تو ریلیونٹ ہو، اگر ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر نہیں لکھنا چاہیے، اور ایک شعر کی تشریح 1 سے 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ 1 سے 1.5 صفحے کی ایک جب وہ تشریح کی جائے۔ اب اس میں دیکھا جائے تو اگر ہم مشق کی طرف بڑھیں تو اس میں جو وہ سوال نمبر 2 دیکھیں کہ آپ میر کی دوسری غزل کے، اس میں دوسری غزل تو نہیں، یہاں پہلی غزل ہم نے پڑھی ہے، قوافی اور ردیف کی یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اگلے لیکچر میں آپ کو ردیف اور قافیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ جو وہ کیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو میر تقی میر کی اس پوری غزل میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اور دنیا کے فانی ہونے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ نظم اور غزل کے شعر کا بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ نظم کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور پوری نظم جو ہے وہ اس کی گرد گھومتی ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع جو بدل جاتا ہے، یعنی کہ کہیں اگر حقیقی معنی میں تشریح کی جا رہی ہوتی ہے تو کہیں مجاز کا ذکر ہوگا، کہیں جو کائنات کا جو وہ ذکر ہوگا۔ تو میر تقی میر کی اس غزل کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہاں پہ جو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں محبوب کی جو وہ ظلم کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی جو ہے وہ غزل جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ شکریہ۔